बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम ख़ातिमुल अंबिया व ख़ातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हक़ टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तब्दीली ज़िंदगी की अलामत है और तब्दीली माहौल को खुशगवार बनाती है, बशर्ते कि तब्दीली भी खुशगवार हो। अब तक आपने आलमी सियासत हो या पाकिस्तान का कोई इदारा हो या पाकिस्तान की सियासी हवाले से बात, हमने ये देखा कि माहौल वही रहता है और किरदार तब्दील होते रहते हैं। लेकिन RSTU ने एक नई रवायत कायम की कि माहौल को तब्दील किया और कारामद किरदारों को अपनी जगह मौजूद रखा। दरअसल एक छोटी सी तब्दीली के साथ आज हम आपके सामने मौजूद हैं और उम्मीद है कि जिस तरह हमें बहुत से कॉलर्स ने हमारे सेट से मुतालिक, हमारे टाइमिंग से मुतालिक हमसे गुफ्तगू की, हमने उस पर आज अमल किया है। इंशाअल्लाह आप अपनी आरा से हमें अपना आरा का इजहार कीजिएगा इस सिलसिले में। नाज़रीन, अब तो आज हमारा 10वां प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब से पहले 9 प्रोग्राम्स में हमारा मौजू ईसाईयत और यहूदियत थी और हमने ये बताया कि ईसाई और यहूदी मुसलमानों पर, इस्लाम पर क्या एतराज़ पेश करते हैं और हमारे माहिरीन ने उनके जवाबात आप तक पहुँचाए। ये एक तरबीती कोर्स था। आज हमारा मौजू भी तब्दील है और आज का मौजू है कादियानियत। कि कादियानियत दरअसल क्या है, इनके रूहानी और इनके जो मजहबी अकायद हैं वो क्या हैं और इनसे वो कौन सी रूहानी ख़ताएँ सरजद हुई जिनकी वजह से आलम इस्लाम ने इन्हें इस्लाम से खारिज किया। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कादियानियों की एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुबाहिला किया, उसकी तफसील भी आज मौजूद होगी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जो कारहाय अंजाम दिए वो भी आपके सामने लाए जाएंगे। आइए अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। एज यूजुअल हियर इज़ अ मैन सिटिंग बिसाइड मी, मिस्टर इलियास सत्तार साहब। इलियास सत्तार साहब, आपके बारे में नाज़रीन कहते हैं कि इंट्रोडक्शन के दौरान ज़रा सा मुस्कुरा दिया करें क्योंकि मौजू खुश्क होता है और आपकी मुस्कुराहट इसे दिलचस्प और तर बना सकती है। आप तकाबुल अदियान के माहिरीन में शुमार होते हैं। मुनाजरा और मुबाहिला आपके ख़ास मशागिल हैं। आपने एक ऐसा मुबाहिला किया जो सदियों बाद रिज़ल्ट ओरिएंटेड कहलाया और 2 तरफ़ा आपको अल्लाह ताला ने उसमें फ़तह और कामयाबी अता की। आज उस मुबाहिले का भी इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा जो कि आपका कादियानी खलीफा के साथ हुआ था। और इनके साथ हमारी एक हर दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं, जनाब अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब। आप माशाअल्लाह बहुत से काम मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। फ़िदायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी भी हैं और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के नाज़िम आला भी हैं। इसके अलावा एक अहम काम आप अंजाम दे रहे हैं। जामिया कराची से डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब की ज़ेर निगरानी PhD कर रहे हैं, जिसका मौजू है अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार। काजी साहब, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस PhD से मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ मालूमात फ़राहम कीजिए। मैं हक़ टीवी का और RSTU का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज कादियानियत जैसे अहम मौजू का इंतख़ाब किया और मुझे भी यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में बयान किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात या मज़ाहिब के नाम पर जो तहरीकात सामने आई, उनमें एक तहरीक कादियानियत है। मेरा इस मौजू को इख्तियार करना इसलिए हुआ कि एक तो मैं अपनी पैदाइश से लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा से बहुत मुतासिर रहा माशाअल्लाह। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने तज़किरा भी किया था कि मेरे वालिद गिरामी ने हकीम शाह मोहम्मद आदिल सिद्दीक़ अलैहि रहमा और अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने एक साथ तालीम हासिल की, तो उनसे एक मेरी वाबस्तगी थी माशाअल्लाह। जब 2003 में उनका विसाल हुआ तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी की ज़िंदगी के अहम गोशों में से एक अहम तरीन पहलू ये है कि वो सारी ज़िंदगी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल रहे। फिर मैंने अपने
علماء سے رابطہ کیا، اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا، اور سب نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس میں علامہ شاہ احمد درانی کے کردار کے حوالے سے ایک ایسی دستاویز تیار ہو جائے جو کہ نہ صرف علمی دنیا میں اپنی ایک اہمیت کی حامل ہو بلکہ مذہبی حلقوں میں اس کو پذیرائی ملے، اور اس کے لیے میں نے پھر کاوشوں کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر مجد اللہ قادری صاحب جو کہ جامعہ کراچی میں ایک اہم شعبے کے چیئرمین بھی ہیں اور دینی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں، ایک علمی مقام پر فائز ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور دیگر اساتذہ نے میری رہنمائی کی اور ایک راہ کا تعین ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2007 میں یہ میرا ٹاپک جو ہے باقاعدہ بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز ریسرچ بی ایس آر نے اپروو کر لیا تھا، اور ایم فل کی جو پیریڈ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب یونیورسٹی مجھے یہ کنورژن دے دیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اس سال کے آخر تک اس کام کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اب قادیانیت پہ ہمارے بہت سے ناظرین، خاص طور سے جو نیو جنریشن ہے، یہ نہیں جانتے کہ قادیانیت کا آغاز کہاں سے ہوا، ان کے وہ کون سے عقائد تھے جس کی وجہ سے علماء کرام، علماء حق ان کی جانب متوجہ ہوئے، اور آخر کار یہ تحریکیں چلتی رہیں اور مختلف علماء کرام شامل ہوتے رہے، اور پھر بات قومی اسمبلی تک پہنچتی ہے اور ان کو غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے عقائد تھے جن کی بنیاد پہ یہ تحریک شروع ہوئی ان کے خلاف؟ پہلے تو میں قادیانیت کا ایک تعارف کروا دوں۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی حاکمیت نے بہت سارے فتنوں کو جنم دیا، اور انگریز نے جب یہ دیکھا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس قدر گہری وابستگی ہے کہ یہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وابستگی انہیں دین سے اتنا زیادہ قریب رکھتی ہے کہ بے شک یہ بعض اعمال میں کہیں کہیں کجی اختیار کر لیں لیکن اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں۔ سبحان۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ وفاق گش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو، سبحان، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو انہوں نے اسی نظریے کے تحت ہندوستان میں ایک جعلی نبوت کا چرچا کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان میں افراد تلاش کیے، اور ان کی نگاہ انتخاب مرزا غلام احمد نامی ایک شخص پہ پڑی جو غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا، اور موضع قادیان ضلع گرداسپور میں پیدا ہوا، اور سیالکوٹ کے کچہری میں ایک ادنی درجے کا ملازم تھا، لیکن ذہین شخص تھا، اس لیے اس کو منتخب کر لیا گیا۔ اس شخص نے جب اس کام کا آغاز کیا تو پہلے اپنے آپ کو ایک مسلمانوں کا ایک مبلغ ظاہر کیا، اس کے بعد اس نے محدث ہونے کا اعلان کیا، پھر اس نے مسیل مسیح ہونے کا اعلان کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل بن کر آیا ہوں، پھر اس نے مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا، اور پھر عین محمد کا معاذ اللہ اعلان کرتے ہوئے 1901 میں اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ اس کی جو کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اس طرح کے ان کے دیگر بھی کتابوں میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے معاذ اللہ اس نے لکھا کہ میں اس سے آخری زمانے میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود ہے اور وہ میں ہوں۔ اس طرح مختلف کتابوں میں مرزا غلام احمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جب اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ہندوستان بھر کے علماء کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ شخص بالآخر اپنے عزائم کو ظاہر کر چکا ہے، اب لازمی ہے کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا جائے، اور علماء حق نے اس کے خلاف نہ صرف فتاویٰ دیے بلکہ اس کی تعلیمات کا رد کیا، اس کا اچھا خاصا گھیراؤ کیا، اسے کہیں مناظروں پر آمادہ کیا، مگر وہ راہ فرار اختیار کرتا رہا، اور اس طرح جو ہے قادیانیت کے پیچھے باقاعدہ ایک تحریک چل پڑی۔ ماشاءاللہ تحریک شروع ہوئی، مختلف مسلمان علماء نے اس میں حصہ لیا، اسکالرز نے حصہ لیا، بلکہ پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی اس میں علماء کرام کو فالو کیا۔ بات آتی ہے آج کے دور میں
کہ ہم نے اکثر سنا کہ کسی کا کسی کے ساتھ مباہلہ ہوا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو ہم وہ خوش قسمت جنریشن ہیں جس نے ایک ایسا مباہلہ اس کو دیکھا جس میں واقعی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک غیر مسلم پر آتے ہوئے دنیا کے ہزاروں افراد اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں. اور پھر جو ان کے عقائد تھے ان کے مطابق بھی وہ پاکستانی مسلمان ریسرچ اسکالر جنہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا، دو طرفہ فتوحات انہیں حاصل ہوئیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں جناب الیاس ستار صاحب. مباہلہ آپ کا خلیفہ مرزا طاہر قادیانی صاحب کے ساتھ ہوا، اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیے، لیکن پہلے ذرا سا مباہلے کو ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیا ہے. پہلے کر دوں ذرا سیکوینس میں آ جائے آپ سیکوینس اگر آپ کی اجازت ہو. ضرور پلیز. آج سے تقریباً 30 سال قبل میرے ایک بھتیجے کا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا پاؤں کا ہڈی ٹوٹ گیا. جنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. تو جنہ ہاسپٹل میں ایک قادیانی بھی تھا، رحیم یونس. تو وہ کچھ تعلقات بڑھ گئی تو وہ گھر میں بڑے بھائی کے گھر آنا شروع کر دیا. تو ایک دن میں بڑے بھائی کے گھر گیا تو یہ رحیم یونس قادیانی بیٹھ کے تھا. تو وہ میرے سے گفتگو شروع کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حیات اور وفات کے اوپر میں بات چیت ہوئی. وہ دیکھا کہ بڑے غور سے سن رہا ہے، بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے، تو بڑا خوش ہوا کہ ایک نیا مرغا پھنسا ہے. تو اس کے بعد میرے گھر آنا شروع کر دیا اور ہر جمعہ کا نماز پڑھ کے سیدھا پہنچ جائے. اور عمر زیادہ تھی اس کی، میرے سے کافی بڑا تھا عمر میں، اور میرا پیٹ سہلاتا تھا، بولتا تھا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، صرف ملنے آتا ہوں. تو میں نے اسے کہا بھائی اگر تبلیغ کرنے آتے تو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، روزانہ ہو، ویلکم ہو. بہرحال وہ کافی عرصے تک میرے ساتھ گپ شپ کیا اور ایک تفسیر بھی دیا تھا قادیانی کے قرآن مجید کا. اور مسیح ہندوستان میں ایک کتاب تھا مرزا غلام احمد کا، یہ بھی دیا. وہ انگلش میں تھا اور تفسیر بھی انگلش میں تھا. لیکن وہ کچھ عرصے تک پریشان ہو گیا کہ وہ سارے سوال کا جواب کچھ وہ الجھ جاتا تھا وہ. تو اس کے بعد اس کا ایک لینڈ لارڈ تھا اس زمانے میں، اس کا نام بھی الیاس تھا. تو اس کے گھر لے گیا اور اس کے ساتھ میری کافی بحث چلی، رات کو 2 بجے تک بحث بھی. لینڈ لارڈ سے کیا مراد آپ کی؟ وہ رحیم یونس کا لینڈ لارڈ جس کے گھر میں رحیم یونس لیتا تھا. اوپر لینڈ لارڈ رہتا تھا، نیچے خود رہتا تھا. تو ایک روز وہ میرے کو فلمت توفتنی کا آیت ہے سورہ مائدہ میں، اس پہ ڈسکشن کیا اور یہ کافی مضبوط پوائنٹ تھا اس کا. تو ادھر لا کے میرے کو ذرا سا ٹائٹ کارنر میں لے آیا اور عشاء کا وقت ہو گیا. میں نماز پڑھنے قریبی مسجد میں گیا، اللہ سے دعا مانگی کہ بھائی اس کا جواب ملنا چاہیے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے میں ایسا جواب سے نوازا کہ میں نے پھر قادیانی یہ سورج کے جیسا چمکتا ہوا دلیل کہلاتا تھا مرزا غلام احمد کا. اور ہمارے بھی اپنے حضرات کے ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس سے وسعت پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا جواب بہت لوگ بولتے تھے کہ نہیں ہے، یہ ایک اہم نقطہ تھا. تو میں خود بھی پھنس گیا تھا، لیکن اللہ نے جواب سے نوازا. تو پھر اتنا سخت جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے قادیانی کو بولا کہ قادیانی جج منظور، دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور، بھلے امریکہ کا ہو یا جاپان کا ہو، جہاں کا بھی ہو، اور میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت منظور. اور کورٹ اگر فیصلہ دے دے کہ میرا مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا اور کوئی اپیل بھی نہیں کروں گا. اچھا، ماشاءاللہ. اپیل کا بھی گنجائش نہیں رکھا. لیکن قادیانی لوگ کا کسی کا بھی ہمت نہیں ہوا کہ اس مضمون کو رد کرے. میں احمدی ہال بھی گیا اور ادھر جمعہ کے نماز میں میرے دوست ممتاز کاظمی کے ساتھ مضمون کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا. جو لوگ نمازی آ رہے تھے نماز پڑھنے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا. کراچی میں؟ ہاں، کراچی میں احمدی ہال ہے، میگزین لائن میں. اس کے بعد پھر میں احمدی ہال کے اندر بھی جاتا تھا، لوگوں کا مضمون سناتے رہتا تھا. تو وہ لوگ تعجب کرتے تھے، یہ عجیب آدمی یہ اندر آ کے بھی ماشاءاللہ سنانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک زکریہ اپنے حلقے کا صدر تھا، ڈرک کالونی وغیرہ کے تحت. تو اس سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر اس سے جب بات چیت شروع ہوئی تو اس میں ایک منان بھی ہوتا تھا، بارٹ لا تھا. کچھ 15 مہینہ بات چیت بھی. اس کے بعد وہ لوگ اپنا پورا موقف اسٹینڈ سارا بدل دیا اور ہار ہی گئے، بلکہ وہ غلطی بھی تسلیم کر لی ہے. اس کے بعد پھر وہ منان کا انتقال ہو گیا. منان کا جب انتقال ہوا تو زکریہ نے فون کیا کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا. تو میں نے شرکت کی، قبرستان تک گیا.
جب قبرستان میں گئے تو زکریا نے ایک احمد بخش چننا جو اس وقت قادیانی تھے ان کو بتایا کہ یہ الیاس ستارے جو 1 کروڑ کا مضمون لکھا ہے. احمد بخش چننا میرے پاس آیا اور ملاقات کیا اور پھر میرے پاس گھر میں آیا. 2.5 مہینے کے اندر ماشاءاللہ وہ قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد یعقوب بابا صاحب تھے, انہوں نے میرے مضمون کو بکلیٹ شکل میں پرنٹ کرایا تھا. تو ایک روز میں دوبارہ احمدیہ ہال جا رہا تھا تو کچھ پیمفلیٹس تھے میرے پاس, تو میں ختم نبوت کے دفتر میں 4-5 کاپی دے دیا. 2-3 دن بعد اپنا مولانا انور کا فون آیا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند آیا, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں گیا تو پھر وہ میرے کو ایک انعام سے بھی نوازے اور پیار بھی کیے اور چائے شائے بھی. کتاب تھا لیکن اس میں لکھ کے دیا تھا, وہ پیسے کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ایک تحفہ دیے, بولے اور یہ تحفہ ہے, یہ انعام ہے. اچھا, تو اب اس کے بعد یہ کتابچہ وغیرہ جو پرنٹ ہوا تو اور انعام کا ذکر وغیرہ آیا, تو الفضل نے میرے خیال سے ڈیٹ یاد نہیں آ رہا, 26 نومبر 1998 اس کے ایشو میں الفضل لنڈن میں میرے مضمون کا جواب دیا. الفضل قادیانیوں کا ترجمان, ہاں, ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے. اور اس کے اوپر میں ٹائٹل دیا تھا علمی معجزہ مرزا غلام احمد کا, کہ میرے مضمون کا جواب پہلے سے موجود ہے. اچھا, تو اس مضمون میں 3.5 صفحے کا تھا, کہیں بھی میرے انعامی پوائنٹ کا ذکر تک نہیں تھا. اچھا, تو میں نے کہا کہ بھائی 3.5 صفحے کے کس پیراگراف میں میرے انعامی پوائنٹ کا ذکر ہے, اس کا نشاندہی کر دے, صحیح غلط کا میں نہیں پوچھوں گا. مرزا طاہر صاحب بتا دے بس کہ یہ انعامی پوائنٹ کا جواب ہے, میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. مگر چونکہ وہ کوئی ذکر تھا ہی نہیں تو کسی نے نہیں بتایا. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ جو تم نے ٹائٹل دیا علمی معجزہ کا, بغیر جواب کے علمی معجزہ کیسے ٹائٹل بنایا تم نے, کہ اس کو تو قیامت تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکے گا. علمی معجزہ بغیر جواب کے, تو یہ ٹائٹل جو تھا وہ بغیر تحقیق کے تھا ٹائٹل. بغیر جواب کا مضمون, بغیر تحقیق کا ٹائٹل. بہرحال, تو اب آپ نے جو مباحلہ کا ذکر کیا تھا, اب میں سناتا ہوں کہ مباحلہ کیا ہے. مباحلہ ایکچولی پہلے تو مناظرہ ہوتا ہے, اور مناظرے میں بات چیت ہوتی ہے, بحث. اس کے بعد جب بحث ختم ہو جائے, کوئی اور نقطہ نہیں ہو, دونوں ایک فریق ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھے, تو کوئی ایک جو ہے مباحلہ کو آفر کر دیتا ہے. اب مباحلے میں بات چیت نہیں ہوتی ہے, مباحلہ ہے اللہ کا عدالت. اس میں اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے, سزا بھیجتا ہے, اور اس لعنت اور سزا سے وضاحت کرتا ہے کہ کون جھوٹا کون سچا ہے. جس پہ لعنت نہیں آیا وہ سچا, جس پہ لعنت آ گیا وہ جھوٹا. اس کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے. قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے 61 نمبر آیت شاید, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچنز کو آفر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر آفر کیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ میرا مباحلہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ ہوا. یہ ایک اللہ کا کرم ہے. اچھا, تو اب مباحلہ سب سے پرامن طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا. لوگ ڈرتے کہ مباحلہ سننے سے سمجھتے پتہ نہیں دہشت گردی ہوگا کیا ہوگا, لیکن یہ نہیں. دہشت گردی تو دور کے بعد زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتے, صرف اللہ کا عدالت, اللہ کا ہاتھ نظر آئے ایسا لعنت ہو. ٹریفک ایکسیڈنٹ نہیں ہو, بم پھٹاکا نہیں ہو, گولی نہیں چلے, کیونکہ سب میں انسان کا شرارت نظر آتا ہے. لعنت اور سزا ایسا ہو جس میں انسان کا شرارت نظر نہ آئے, اللہ کا قدرت نظر آئے. جیسا کوئی بندہ کھڑا ہے زمین میں دھس جائے, یا بندہ کھڑا ہے بجلی گر جائے, یا مرزا طاہر کا جیسا دماغ اور زبان کام کرنا چھوڑ دیا, زبان پہ فالج نما اٹیک ہو گیا جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے. ایسا ہو گیا تھا کہ وہ نہ میرے اوپر کوئی الزام لگا, نہ کوئی ایف آئی آر کٹا, بس وہ خاموشی سے شرم میں ڈوب گئے وہ لوگ. سزا الگ ہوا, شرم الگ ہوئی, یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے بعد اپنا فتح کا کوئی ذکر تک نہیں کیا کہ ان کی فتح ہوئی ہے. اچھا, تو اب یہ مباحلہ کا ایسا ہوا کہ 20 مئی کو ماڈل کالونی میں ایک میٹنگ ہوئی. 20 مئی کس سن 1999 20 مئی کو میٹنگ ہوئی. تو مربی عثمان تھا, مربی بولتے ہیں جو قادیانی لوگ کا ایک سربراہ ٹائپ کا ہوتا ہے, کوئی مولوی قسم کا ہوتا ہے, اپنے علاقے کا سمجھے دیکھ بھال کرتا ہے. تو وہ مربی عثمان ہے. تو اس کے ساتھ 20 مئی کو میٹنگ ہوئی. 1999 سبھی چلتا رہے گا, تو بار بار نہیں بولوں گا, تاریخ بولوں گا. تو 20 مئی کو جو میٹنگ ہوئی تو اس میں وہ بولا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ الیاس ستار آ رہے ہیں, تو ہم تیاری کر کے آتے. تو اب 27 مئی کو آئیں گے. 27 مئی کو نہیں آئے کیونکہ وہ طوفان آ گیا اور کیٹی بندر میں کوئی ریلیف ورک کے لیے چلے گیا. تو 3 جون کو پھر میٹنگ طے ہوا. 3 جون کو میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ عثمان صاحب بولے کہ میں جواب نہیں دوں گا, میں مباحلہ آفر کرتا ہوں.
اور موبائلہ میں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس بعد میں نے اناؤنس کیا تھا کہ موبائلہ میں کبھی کینسل نہیں کروں گا، اگر کینسل کرنے کا ارادہ ہوگا جو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگر ہوا تو میں ٹی وی میں بحثت خود اناؤنس کروں گا، کیونکہ میرے کو پتا تھا فالس پروپیگنڈا بہت ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا میرے بس کا کام نہیں تھا. اور موبائلہ کا ایگریمنٹ میں نے انگلش میں لکھا، وہ اردو میں لکھا، پوائنٹس اس کے تھے. میں نے صرف ایک پوائنٹ ہے جو اللہ نے میرے کو اسی وقت دیا پوائنٹ ذہن میں، جو حق بات بھی تھا اور اللہ کی طرف سے تھا. اور یہ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا آئیڈیا آتا ہے آئیڈیا آ گیا، ایسا نہیں، ڈائریکٹ دیا اور باقاعدہ احساس دلا کے دیا کہ دے رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ اللہ جو سینٹنس میرے پاس آیا کہ سبجیکٹ آف ڈسکشن ریوارڈ بیئرنگ کوشچن آف الیاس ستار. میں نے عثمان مربی سے کہا کہ بھائی یہ لائن بھی اس میں جوڑ دو، تو بولا ہاں بالکل حق بات ہے، اسی پہ تو ہم آئے تھے بحث کرنے اور اسی پہ مباحثہ کر رہے ہیں. تو وہ فوراً ایگری کیا اور اس نے اردو میں لکھا، زیر بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا، اور مکرم عثمان نے موبائلہ پیش کیا وغیرہ وغیرہ. اور اس میں شرط یہ لگا تھا کہ پاکستان میں پبلش کروں گا اس کے خبر کو، اور لنڈن کے میگزین وغیرہ میں قادیانی لوگ پرنٹ کریں گے. اب مزے کا بات یہ ہے کہ 3 جون کو موبائلہ ہوا، 30 جولائی کو جلسہ تھا 34واں قادیانیوں کا، تقریباً 18,000 ساڑھے 18,000 قادیانی جمع تھے. 99 میں سب 1999 چل رہا ہے، ہاں وہ آگے تک 1999 چلے گا. تو اس جلسے میں مرزا طاہر نے اس موبائلہ کا اناؤنس کیا اور بولا 1 سال میں اس کا ریزلٹ آئے گا. اور ابھی میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ایکسیپٹنس کا جو ہے مرزا طاہر صاحب کا اسپیچ وہ سنا دیں. جی ضرور. ناظرین ایک ویڈیو، ایک فوٹیج دیکھتے ہیں جس میں مرزا طاہر جو خلیفہ تھے قادیانیوں کے اس وقت، وہ برطانیہ سے ستار صاحب سے مباحلے کے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں. ہفتہ پہلے کراچی میں ایک جاہل نے مباحلہ کی ضرورت کی ہے. ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرا کام، میں ساری دنیا کی جماعتوں کا سربراہ ہوں، اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہر للو گنجو کو جو اس کے مباحلے کا چیلنج کرے اس کا مباحلہ قبول ہی کروں یا اسے جوابی چیلنج دوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے واقعہ یہ ہوا کہ کراچی کے 2 مربی صاحبان نے ایک بظاہر اس کے جال میں ایک مخالف کے جال میں پھنس کر مباحثے میں اس کو بلوا لیا، اور وہ پہلے سے ارادہ لے کر آیا تھا کہ مباحثے کے دوران میں اچانک چیلنج پیش کر دوں گا. چنانچہ اس نے مباحلے کے دوران مناظرے کے دوران ایک مباحلے کا چیلنج پیش کر دیا، باوجود اس سے کہ مجھ پر لازم نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں دیا تھا. مجھ پر ہرگز لازم نہیں تھا کہ اس کے چیلنج کو میں قبول کرتا. اگر کرنا بھی تھا تو اس پہ شرطیں لگائی جاتی کہ تم اپنے پیچھے قوم کے رہنما بتاؤ، کون تمہاری تائید میں ہے، کون تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اگر تم ہار گئے تو پھر ہم اہمیت کی فتح کو قبول کر لیں گے. مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ہمارے 2 بھولے بھالے مربیان نے اس کا مباحلے کے چیلنج نہ صرف قبول کر لیا بلکہ میرا چیلنج کو دے دیا. اب اس کا سے کیا تعلق تھا؟ ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کام کرتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج سے لڑنے والے ہی تھے، اس لیے انہوں نے جو تسلیم کر لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں. اور اس پہلو سے میں اس مباحلے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں. یہ تھا میں اب آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ 1 سال اس مباحلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. مرزا طاہر صاحب جو کہ قادیانیوں کے 4تھے خلیفہ تھے، جو الیاس ستار صاحب سے مباحلے کا چیلنج قبول کر رہے تھے. ستار صاحب اس سے آگے کی تفصیل بتائیے گا. آپ یہ دیکھیے کہ 3 جون کو موبائلہ کا ایگریمنٹ ہوا، 30 جولائی کو یہ جو تقریر ہوا ان کا جلسے میں. لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایگریمنٹ میں تھا کہ لنڈن میں ان کو میگزین وغیرہ میں پبلش کرنا ہے. لنڈن کے میگزین میں سب سے پہلے دفعہ پبلش جو ہوا ہے وہ 20 اگست 1999 کو. 20 اگست کے صبح یہ میگزین پبلش ہوا جس میں موبائلہ کا خبر تھا. اچھا، یہ وہ دن ہے جب شرائط مکمل ہو گئی؟ شرائط مکمل ہو گئے. اور اسی دن آپ کا چند گھنٹوں کے بعد
ظہر کا نماز یعنی جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، اور اس میں 10 منٹ کا خطبہ دیا، وہ گھنٹوں کا خطبہ دیتا تھا. یہی مرزا طاہر 10 منٹ کا خطبہ دیا، اور ان کے زبان پر فالج نما اٹیک ہوا. وہ خود اس کا اقرار کیے کہ میرے اچانک کھلا گیا تھا، اور ان کو ممبر سے اٹھا کے ٹریٹمنٹ کے لیے لنڈن لے گئے. کیا کسی نے ایسا خطبہ کو اینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور وہ بھی موبائلے کے دوران، اور وہ بھی اس دن جس دن شرط پورا ہوا، گھنٹوں کے اندر. سال کے اندر سزا آنا تھا لیکن گھنٹوں کے اندر آ گیا. اب ناظرین کو یہ بھی بتا دیں آپ. جی ضرور. کہ یہ مرزا طاہر صاحب اسکینڈینیویا میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بہت عرصے تک وہ ڈس اپیئر رہے، لوگوں کی نظروں سے غائب رہے. ان کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی رہیں کہ وہ شاید کسی کام میں مصروف ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کی صحت کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی. اب اس عرصے کے بعد برطانیہ میں جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا، وہ دوبارہ منظر عام پر آتے ہیں اور یہ گفتگو کرتے ہیں جس کی فوٹیجز آپ ملاحظہ فرمائیں گے. بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا. ان پریشانیوں کی بڑی وجہ گزشتہ سال کے جلسے کی عظیم شان کامیابی اور خدا کا بہت بڑا احسان تھا. 21,000 مرد اور عورتیں سارے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، اور شاید دوستوں کو معلوم نہیں کہ جلسے سے بہت بڑھ کر فضائی تقاضے سے بڑھ کر ملاقاتوں کا بوجھ ہوتا ہے. نہایت تکلیف دہ حالات بتانے والے بھی ہوتے تھے. پھر ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوانا، پھر سارے بوجھ اکٹھے، اور پھر اچانک خلا آیا. جلسے کے بعد اتنے کاموں کے بعد اچانک جیسے وقت کا خلا آ گیا، اور اس کے نتیجے میں ذہن اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہو گیا. کیا مناسب نہیں ہے کہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب دماغ باتوں میں الجھا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھا کروں. اور یہ فرائیڈے 10th میری آئندہ صحت کا آغاز بن گیا ہے. اسی پہلو سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں کہ میں بالکل نارمل ہوں. میرے ہوش و حواس درست ہیں، میرے تمام خواص درست ہیں، اور ہر بات جو کہہ رہا ہوں میرے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. صاحب کچھ صحت یاب ہونے کے بعد منظر عام پر آئے اور اپنے ریمارکس دیے اور اپنی بیماری کی وجہ بتائی. اب ہم مزید سنتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس پہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر جلسے کی تھکان تھی تو جلسے کی تھکان تو 1-2 روز کے اندر میں شروع ہو جاتا ہے اور 1-2 روز میں ختم بھی ہو جاتا ہے. بے شک جی. یہ تھکان تو 20 دن بعد اس کا اثر آیا ہے. 30 جولائی کو جلسہ بات ہے، 31 جولائی اور 1 اگست ہے تو یہ تو 20 اگست کو آیا، اور 20 اگست کو آتا ہے اور پھر اتنے لمبے عرصے کے لیے رہتا ہے، کتنا مہینے تک رہا. یہ کون سا تھکان تھا ایک پکچر اتارنے سے؟ اور اس کے پہلے بھی پچھلے سال ہوا تھا 17,500 اس میں بھی موجود تھے، وہ بھی فوٹو اتارے ہوں گے. اچانک تو محبت پیدا نہیں ہوا، لیکن اس زمانے میں کوئی تھکان نہیں. اور ایسا 34واں جلسہ تھا، کسی کو ایسا پیش نہیں آیا. یہ پہلا جلسہ تھا جس میں تھکان ہوا. اچھا بہرحال، اور مرزا غلام احمد صاحب نے ملفوظات کے صفحہ والیوم 9 صفحہ 440-441 میں فرما رہے ہیں کہ اگر 2 فریق کا مباہلہ ہو تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. اچھا جی. تو اس روشنی میں دیکھے تو میں سچا ثابت ہو گیا. اور مرزا صاحب کے پوتے مرزا طاہر صاحب جن سے مباہلہ ہوا آپ کا، جن سے مباہلہ ہوا، وہ پہلے وہ مر گئے. آپ زندہ اب میں نہیں کہوں گا وہ جھوٹے تھے یا کیا تھے، مگر مرزا غلام احمد صاحب کے تحریر کے روشنی میں وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا جو عقیدہ ہے بنیادی. ہاں. اور لیکن اس سے بھی زیادہ مزے کی بات جو بھی ہے، جو دنیا میں پہلے دفعہ ہوا، بہت چیز پہلے دفعہ، لیکن یہ جو ہے یہ تو ورلڈ ہسٹری میں شاید پہلے دفعہ ہوا ہوگا کہ سن 2002 میں ایک کتاب لکھا لنڈن سے جو آفیشیل ویب سائٹ میں بھی قادیانی کے شیطان کے چلے. شیطان کے چلے. اچھا. اس میں جو میرا انعامی نقطہ تھا نا، اس کو کم از کم 8 زیادہ ہے، کم از کم 8 دفعہ صحیح تسلیم کر لیا، اپنا ایمان بنا کے پیش کیا. صحیح تسلیم ایسا کیا کہ گویا ان کا پہلے سے یہ ایمان ہے. ارے بھائی پہلے سے یہ ایمان ہے تو تمہارا تفسیر میں کیوں یہ سب الٹا بات لکھا ہوا ہے اس کے اپوزٹ؟ اور اگر یہ پہلے سے ایمان ہے تو میرے سے مباہلہ کیوں کیا؟ پہلے سے یہ ایمان ہے تو مباہلہ کرنے کا کیا ضرورت تھا؟ اور مضمون کا علمی معجزہ بول کے جواب کیوں دیے تھے اگر پہلے سے یہ ایمان ہے؟ تو بہرحال یہ بہت مزے کی بات ہے کہ مخالف مذہب نے
اپنے ایمان تبدیل کر لیا اور وہ بھی اس مضمون کے روشنی میں تبدیل کر لیا جس پر مبالغہ کیا تھا. تو یہ تصدیق کر دیا کہ وہ قادیانی سارے جھوٹے تھے اور مبالغے کے دوران وہ جھوٹے تھے. اور آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا جو ہنگامہ ہوا تو مضمون کیا تھا. میں شارٹ میں مضمون سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قادیانی جج کیوں منظور تھا. مضمون یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں زیادہ مشہور ہے نبوت کا، لیکن ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ امام مہدی تھے. اور امام مہدی کے دعوے کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ جب آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دونوں مل کے کام کریں گے، دنیا بھر میں اسلام کا نام روشن کریں گے. تو جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد صاحب تو لوگوں نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو وہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ زندہ گئے، وہ تو دنیا میں فوت ہو گئے. جب جانا ثابت نہیں رہا تو آنا بھی ثابت نہیں ہے. اور سری نگر کشمیر میں ایک مزار بتا دیا کہ یہ ان کا مزار ہے، یہاں پہ ہی دفن ہے. تو وہ ایک کتاب ان کا تھا انجام آتم، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ فلمت توفتنی کا تفسیر کر رہے سورہ مائدہ کے 117 نمبر آیت ہے. اس میں بتا رہے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی صحیح راستے پر قائم تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر عیسائی مذہب میں یہ شروع ہو گیا، اپنا شرک شروع ہوا. شرک کی تخم رضی انجام آتم کتاب. اچھا، تو اس کے میں نے بتا رہے ہیں کہ اگر آسمان پہ زندہ مانا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر دنیا میں ماننا پڑے گا کہ شرک نہیں ہو رہی ہے. اور بولے تو قرآن سے ثابت ہے کہ شرک ہو رہی ہے، تو اس کے میں نے موت پہلے ہونا تھا تو وہ فوت ہو چکے. دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر پہ 120 سال کا عمر پہ. اس کا کلیئر مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سنت 2010 ہم لکھتے اے ڈی لکھتے ہیں، یہ اے ڈی انگلش کے لفظ نہیں ہے، آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن کا لفظ ہے اینو ڈومینو. اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے ہی کیلنڈر شروع ہوا. جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، اس لیے جب وہ سب 120 سال کے عمر میں فوت ہوتے تو آٹومیٹک سن 120 ہو گیا. اب تیسرا کتاب چشمے مسیح لکھ رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب، اس میں بتا رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا اس کا نام سینٹ پال تھا. تو سینٹ پال سن 65 میں فوت ہوا. سن 65 میں فوت ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کی مرزائی موت سے 55 سال پہلے ہو گیا. کیونکہ وہ 120 سن میں فوت ہوئے مرزائی حساب سے، اور یہ سن 65 میں تو 55 سال قبل فوت ہو گیا. 55 سال قبل فوت ہو گیا تو وہ جو قرآن کا تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ فوت کے بعد خدا بنے، وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ فوت کے 55 سال پہلے خدا بن گیا. اور یہ وہ دلیل دیے تھے ثابت کرنے کو کہ وہ امام مہدی ہیں. جب دلیل غلط ہو گیا تو دعویٰ غلط ہو گیا. جب امام مہدی کا دعویٰ غلط ہو گیا تو نبوت خود بخود غلط ہو گیا کہ ایک سچا نبی امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرے گا. تو اس حساب سے ایک اور مضمون تھا جو مرزا غلام احمد کے بیٹے نے لکھا، مرزا بشیر الدین احمد. اس نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے سنایا کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ پچھلے نبی سے نصف عمر پایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بتا رہے ہیں کہ پھر جبرائیل السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ 120 تھے تو میں 60 کے قریب ہوں گا. تو 63 سال میں فوت ہوئے. تو مرزا بشیر الدین تفسیر کر رہا ہے اس حدیث کا کہ اگر آسمان پر زندہ مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں شرک نہیں ہو رہی. نہیں، اگر آسمان پہ زندہ مانے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام 600 سال تقریباً ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 سال زندہ رہنا تھا. تو میں نے اسے سوال کیا، مرزا بشیر الدین محمود مرحوم صاحب، یہ بتائیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے تو آپ کے والد مرزا غلام احمد صاحب کو 30 سال 31 سال میں فوت ہونا تھا اگر سچے نبی ہوتے. اس سے آپ کے خود ہی دلیل سے ثابت ہوا کہ آپ کے والد غلط تھے، اور آپ کے مرزا طاہر سے ثابت ہو گیا کہ واقع سب غلط تھے. اب ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو بتا دوں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے بارنباس انجیل کا بہت تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی زمانے کا جس زمانے میں دوسرے انجیل تھے. تو بارنباس کے انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد جھوٹے نبی بہت آئیں گے لیکن سچا ایک بھی نہیں آئے گا. تو اس کے بعد پھر مرزا صاحب کیوں نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے. بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور ہم تو مبارکباد دیں گے آپ کو اس مباحلے میں 2 طرفہ فتح و کامیابی کی. بات شروع کرتے ہیں جناب قاضی احمد نورانی صاحب سے، جو ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے آج ایک صف اول میں جانی پہچانی شخصیت ہیں. قاضی صاحب، یہ واقعہ
کیسے شروع ہوتا ہے پاکستان میں؟ جب بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان ڈیوائیڈ ہوا، اس کے بعد یہ تحریک زور پکڑتی ہے، غالباً ایک ٹرین کا واقعہ اس سے منسلک کیا جاتا ہے، وہ بتائیے گا۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی کافی تعداد میں مرزائی پاکستان میں آ گئے تھے، اور چونکہ انگریز چاہتا تھا کہ جو فتنہ انہوں نے ہندوستان میں پیدا کیا اور جسے علماء نے آگے بڑھنے سے روک دیا، اس کی جڑیں اب اس ملک کے اندر اتنی قوی کر دی جائیں کہ یہ مسلمانوں کو ہمیشہ سزا رہے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی تھا، اور اس نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر قادیانیوں کو اچھی خاصی جائیداد تقسیم کی اور بے انتہا مراد دی۔ اسی دوران پاکستان بننے کے تقریباً 6 سال بعد پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک ختم نبوت چلی، لیکن اس وقت کے حکمرانوں نے مسلمانوں کی جذباتی قدر نہیں کی، اور وہ تحریک جو ہے بالآخر سرد پڑ گئی۔ وہ یہ کہ 1974 میں جو عظیم الشان تحریک ختم نبوت چلی، اس کی بنا اس طرح پڑی کہ 22 مئی 1974 کو نشتر کالج کے طلباء، نشتر کالج ملتان کے طلباء جا رہے تھے اپنے مطالعاتی دورے پر۔ جب یہ ربوہ اسٹیشن پر پہنچے تو قادیانی نوجوانوں نے ان کو تبلیغ کی، قادیانیت کی۔ اس پر ان نوجوانوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے اور ان کا جھگڑا ہوا۔ جب یہ طلباء 7 دن بعد 29 مئی 1974 کو واپس آ رہے تھے تو ربوہ پہ ٹرین کو روک لیا گیا، اور قادیانی عناصر نے باقاعدہ مسلمان نوجوانوں پر حملہ کیا، انتہائی شدید زخمی کیا، اور باقاعدہ اس کی پلاننگ کے تحت سب کچھ ہوا۔ یہ خبر جب پھیلی ہے پورے ملک میں تو ایک اشتعال پیدا ہوا۔ جہاں تک 1974 کی تحریک کے اصل کردار کا تعلق ہے، اس واقعے نے تحریک کو گرم کر دی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ایک واضح کردار تمام علماء کے ساتھ علامہ شاہ احمد نورانی کا اور علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کا نظر آتا ہے۔ 1953 کی تحریک میں جن لوگوں کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ خلیل احمد قادری اور جناب مودودی صاحب شامل تھے۔ 1974 میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے ہی علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا کہ 1970 کے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا 15 اپریل 1972 کو، تو بحیثیت جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی لیڈر کے جنہوں نے پہلی تقریر کی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں قادیانی عناصر کا ہاتھ ہے۔ اور یہ بات وہ جا کر یحییٰ خان سے بھی کہتے رہے تھے کہ ایم ایم احمد نامی ایک ان کا مشیر جو کہ قادیانی سرغنہ تھا، وہ پاکستان میں بے انتہا انتشار پھیلاتا رہا اور بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا کرنے میں اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اچھا، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جس وقت علامہ شاہ احمد نورانی مجیب الرحمان سے، شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کرنے ڈھاکہ گئے تھے اور اسے حقائق بتائے تھے، تو اس نے کہا تھا الحمدللہ ہمارے مشرقی پاکستان میں قادیانی یا مرزائی نام کا کوئی جانور نہیں پایا جاتا، یہ اس نے الفاظ کہے تھے۔ یہ معاملات تو تیار تھے۔ اسی دوران یہ واقعہ مئی میں ہوا، اسی دوران جون شروع ہوا اور جون میں قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہوا۔ بجٹ اجلاس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سوائے بجٹ کے کسی اور چیز پر بحث نہیں کی جائے گی، لیکن علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے کمال حکمت سے کام لیتے ہوئے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اسپیکر، اس وقت کے اسپیکر جناب فاروق صاحب کو ایک تحریک پیش کی اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ قادیانی وہ خواہ مرزائی ہوں یا احمدی ہوں، یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس سے پہلے اسلامی کانفرنس کے اندر اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تمام تر قرآن و احادیث سے دلائل موجود ہیں، اس لیے ان کو کافر قرار دیا جائے۔ جب 30 جون کو یہ قرارداد جمع کرا دی گئی، اس کے محرک علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب، مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے ایک اور رکن قومی اسمبلی تھے مولانا سید محمد علی رضوی صاحب، اکوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق صاحب، چودھری ظہور الہی، سردار شہرباز خان مزاری، مولانا ظفر احمد انصاری، عبدالحمید جدوئی،
साहबजादा अहमद रज़ा कसूरी, महमूद आज़म फारूकी, सदरुल शहीद मौलाना नेमतुल्लाह, इमरान खान, मखदूम नूर मोहम्मद, गुलाम फारूक, सरदार मौला बख्शुमरो और सरदार शौकत हयात खान, हाजी अली अहमद तालपुर और राव खुर्शीद अली खान, रईस अता मोहम्मद खान मरी, इनके दस्तखत मौजूद थे। 22 अफराद हैं और बाद में 15 अफराद ने और इस पर दस्तखत किए। ये करारदाद वहाँ कौमी असम्बली में जमा करा दी गई और फिर बहस के लिए बाकायदा मंजूर हो गई। इसके बाद ये तहरीक आगे बढ़ी। उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब स्पीकर के कमरे में अल्लामा शाह अहमद नूरानी से मुलाकात की तो कहा कि मौलाना आपने मुझे किस उलझन का शिकार कर दिया। अच्छा। आप जब ये कहते हैं कि कादियानी काफिर हैं तो सब मानते हैं इस बात को, लेकिन अब आप कौमी असम्बली में इस पर बहस कर रहे हैं। जब ये बात हुई कि कौमी असम्बली में कादियानी के खिलाफ तहरीक जमा करा दी गई है, उसी शाम को अल्लामा शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा ने ये तमाम अखबारात को जारी कर दिया कि ये तहरीक जमा करा दी गई है। अब एक इशू मुल्क में बाकायदा बन गया। गो के उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया की अपनी एक हैसियत थी उस वक्त। तो भुट्टो बड़े परेशान हुए, उनका आपने क्या कर दिया है। इसी दौरान क्या हुआ कि जमात अहमदिया के सरबराह मिर्जा नासिर जो उस वक्त कादियानियत का सरबराह था, उसने कौमी असम्बली को ये खत लिखा कि मैं अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आऊँगा, क्योंकि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ लाहौरी ग्रुप के सरबराह सदरुद्दीन ने कहा कि मैं बहस में हिस्सा लेने के लिए आऊँगा। अच्छा। भुट्टो साहब ने कहा कि मौलाना ये तो बड़ा अजीब मामला पेश आ गया कि अब जिनके बारे में आप कह रहे थे वो खुद यहाँ बहस करेंगे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने कहा कि भुट्टो साहब आने दें, कौमी असम्बली का फॉर्म ओपन है, ये आए और बात करें, हम इनके एक एक सवाल का जवाब देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल करम रहा कि फिर पूरी असम्बली के अरकान को एक कमेटी की शक्ल दी गई। पूरी कौमी असम्बली की कार्रवाई रोक कर इस काम पर बाकायदा वक्त दिया गया, ये काम आगे बढ़ेगा, काम होगा। और 11 रोज तक ये बहस जारी रही। 11 रोज तक मिर्जा नासिरुद्दीन पर बहस हुई है, 2 रोज तक सदरुद्दीन पर बहस हुई है। और कैफियत ये थी कि उलमा मुमकिन सवाल और जवाब की तैयारी उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जनाब याहिया अख्तियार साहब को करवाते। वो सवालात करते मिर्जा नासिर से। मिर्जा नासिर जो है एक महजरनामा लेकर आया था, उसमें बड़ी मबाहिस थे, उसके जवाब दिए जाते। और उसकी कैफियत ये थी जब वो महजरनामा पढ़ रहा था, कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन था ये तमाम। अच्छा, जी। और चारों तरफ से असम्बली के दरवाजे बंद थे। अचानक एक परिंदे का बीट में गिलासत में भरा हुआ पर गिरा, उसकी पगड़ी, उसका चेहरा और महजरनामा सब गंदा हो गया। वो बड़ा परेशान हुआ। लोगों ने इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ताईद मुसलमानों के लिए और उसके लिए एक लानत करार दिया कि एक इशारा था कि तुम्हारा अकीदा गंदा है, तुम गंदगी की तरफ माइल हो, इसलिए तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात की तरफ इशारा फरमा रहा है कि देखो तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। और 175 सवालात किए गए मिर्जा नासिर से। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने 75 सवालात उसमें से तरतीब दिए थे, जिसमें अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी, जनाबे मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर अली और मौलाना सैयद मोहम्मद अली रज़वी ये उस वक्त के अरकान थे जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के। और कैफियत ये थी मिर्जा नासिर की कि वो एक दिन में उस एयर कंडीशन कमरे में 50-50 गिलास पानी पी जाया करता था। हलक खुश्क हो रहा है, आंखें बाहर आ रही हैं, बात हो नहीं पा रही। और अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया कि उसके तमाम तर बहस व मुबाहिसे के बावजूद वो कोई बात साबित न कर सका। और कौमी असम्बली ने इस बात का फैसला किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसकी तमाम ज़ुर्रियत दायरा इस्लाम से खारिज है। कादियानी ख्वाह वो अहमदी हों या लाहौरी, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये बाकायदा 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली ने इस करारदाद को मंजूर किया और उसके बाद बाकायदा इसे आइन का हिस्सा बना दिया गया। ये मुसलमान पाकिस्तान की अजीम फतह थी, ये अल्लाह उसके रसूल का करम था। और तमाम उलमा बिलखुसूस कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी का इतना अजीम कारनामा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में जिस मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसको मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचा दिया यमामा के मैदान में। और उन्हीं की नस्ल पाक में से अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने इस फितने कादियानियत को उसके मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचा दिया। माशाअल्लाह। इससे बात फिर आगे चलती है, शायद सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है।
بلکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا اسے تو پتہ چلا کہ نہ صرف مسلمانوں نے انہیں غیر مسلم قرار دیا، عیسائی سپریم کورٹ نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، ساؤتھ افریقہ کے سپریم کورٹ نے، وہاں سے بھی الحمدللہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ موضوع ماشاءاللہ ابھی تشنا ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے، اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں اس سلسلے میں ستار صاحب۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ تقریباً 2 منٹ ہیں۔ 2 منٹ میں کچھ کام کی بات سنا دوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس کے 92 نمبر آیت میں کہ فرعون کے لاش کو محفوظ رکھا جائے گا آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر، اور بہت کثیر انسان میرے نشانیوں سے غفلت میں ہے۔ جی مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب 1908 میں فوت ہوئے، اور ان کے فوت ہونے کے 10 سال پہلے فرعون کا لاش دریافت ہوا، وہ فرعون کا جو ڈوبا تھا 1898 میں ہوا۔ 10 سال ان کو ملا تھا زندگی میں اس کے بارے میں ذکر کرنا کہ دیکھو میرے دور میں آیا یہ وہ، اپنا شان مارتا ہے، لیکن بالکل ہی خاموشی اختیار کی، ایک لائن بھی نہیں لکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کے روشنی میں بھی وہ ایک غافل انسان تھے۔ اب میں ایک چھوٹا سا گزارش کروں گا آپ سے کہ آج ڈاکٹر اسرار صاحب کا موضوع ہے، تو بہت شکریہ جناب الیاس ستار صاحب اور قاضی احمد نورانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ موضوع انشاءاللہ ہمارا جاری ہے، آئندہ بھی اس پر گفتگو کریں گے، اور ستار صاحب کی طرف سے، قاضی احمد نورانی صاحب کی طرف سے آج ہمارے عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت ہم سے جدا ہوئیں، ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ کی شکایت کہ ہم نے آج کوئی کال وصول نہیں کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ قیمتی شخصیات، ان کی قیمتی باتیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں آپ کالز کیجیے گا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حق ٹی وی کی پوری ٹیم، ڈائریکٹر زہیب صدیقی صاحب اور اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔